हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब? आप जिस समीर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। कौन साहब बोल रहा है? समीर बोल रहा हूँ भाई। हैं? समीर 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 कहाँ से? ग्रुप में आते हैं हम सब भाई। क्या चीज? ग्रुप में आते हैं हम, भूल गए हमें। ग्रुप में? अच्छा, अरे भूल गए भाई। समीर देवबंदी। हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, तुम तो यार हमें मुशरिक बताते हो फिर भी सलाम कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ मुशरिकों को सलाम करना जायज है क्या? है भाई? मैं तो लगाते रहूंगा वही को। बताओ जरा, मुशरिकों को सलाम करना तुम्हारे यहाँ जायज है? एक मिनट रुको। एक तरफ मुशरिक कहते हो, दूसरी तरफ सलाम करते हो। क्या धर्म है तुम्हारा? धर्म है कि चूचू का मुरब्बा है? हेलो। हेलो। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे यहाँ? मतलब मुशरिकों को भी सलाम किया जाता है? मुश्किल क्या नहीं, कोई तुम मुश्किल हो भाई। अरे भाई, तुमने तारिक जमील को भी उस दिन मुशरिक कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो कब्र पे जाता है। तुमने कहा कि जो भी कब्र पे जाता है वो मुशरिक है। तो तुम्हारे नजदीक जब हम मुशरिक हैं तो फिर मुशरिकों को सलाम भी कर रहे हो। मुशरिक सब समझ के सलाम किया है कि मुसलमान समझ के सलाम किया है? पहले तो ये बताओ। मुसलमान समझकर। मुसलमान समझकर। पहले मुशरिक कह देते हो फिर मुसलमान समझते हो। अरे भाई, हमने तुम्हें हाँ, एक तरीके आज। भाई हम तुमसे बात बोलने को बुलाया। नहीं नहीं, पहले आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए और तुम्हारे देवबंद का फतवा लेके आइए कि तुम्हारा क्या सिस्टम है, ये बताओ। भाई ये दोगली पॉलिसी क्यों करते हो? कौन सी भाई, वो तो बता दो, हमने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? एक तरफ मुशरिक कहते हो, दूसरी तरफ मुसलमान समझ के सलाम करते हो। तुम्हारा धर्म है कि चूचू का मुरब्बा है? क्या है? किसने गया भाई? तुमने कहा है। तो अरे वो थोड़ी देर है। बताओ। यूट्यूब फिर हाँ है, टैबलेट नहीं सुनो तो सही। है। किसका? रामगोपाल का? हेलो। देखो, कॉल कर लो उसे, ठीक है? एक बार कह दियो। हाँ भाई, पहले आप मुझे इस बात का जवाब दो। एक तरफ तुम मुशरिक कहते हो, दूसरी तरफ मुसलमान समझते हो। क्या सिस्टम है तुम्हारा? इस बात का जवाब दे दो पहले। कौन कह रहा था, मैं बताओ पहले भाई। क्या? तुमने क्या भाई, मैं बताओ पहले। अरे भाई, अभी तुमने उस दिन जो बात की थी तारिक जमील को, जो मैंने तुमसे मुशरिक कहलवाया था, तुमने कहा हाँ हाँ तारिक जमील भी मुशरिक है, वो भी कब्र पे जाता है। कहा था कि नहीं कहा था? याद आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात याद आई कि नहीं? नहीं, बात तुमने दिन किससे करी थी, आज किससे करी थी वो बात? पहले तो थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है? अरे तुम थे ना लाइन पे, तुम दोनों ही तो थे लाइन पे। जी भाई जी, बात तो सुनो। तुम दोनों थे ना लाइन पे। हाँ, अब हमारी बात तो सुना। तो तुमने बचला बोलने की बात कौन मिलाया? तुमने बताना क्या क्या बात? क्या चीज? तुमसे बात बोलने को कौन मिलाया? अरे भैया, ये सब पहाड़े मुझे मत पढ़ाओ, ठीक है? मैं पहले से ही जानता हूँ और मैं तुम्ही लोगों में से निकला हुआ हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी सबकी मक्कारियों को बहुत अच्छे तरीके से। अरे भाई सुन चलो हमारी बात। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तुम्हारी मैं वीडियो देख रहा था। वीडियो देख रहे थे? हाँ। अच्छा। उसका भाई है? यूट्यूब का तुम्हारा चैनल ना है? हाँ हाँ। उसका मैं तुम्हारी वीडियो देख रहा था। मैं तो कौन सी वाली वीडियो? यही देखी कहने को तो मैंने तुम्हारी वीडियो। मतलब कौन सी वाली? बहुत सारी देखी। तुमने बता रहे थे बस जुमला करने की एक जमात, कौन सी जमात बता रहे थे तुम्हें? मेरे नाम ध्यान से कॉलेज में पढ़ते हैं, कल कम जम रहता है, उन्हें जुमला कर रहे हैं यार, नीचे बैठा रहे थे। हाँ, तो देवबंदी जमात गुमराह करने ही निकलती है, इसमें झूठ थोड़ी है कोई, सच बात है। मुसलमानों का ईमान लूटने निकलते हैं ये लोग। हमारी बात तो सुनो भाई। जी जी बताओ। मैं जैसे कह रहा हूँ, तुम कहते हो जमात वाले जो है गलत है, तो किस वजह से गलत है? तुम क्या बात है, मैं बात तो बताओ। अच्छा 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 अच्छा, जमात वाले किस लिए गलत हैं?
جماعت والوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے. ٹھیک ہے. کتاب کا نام تقویۃ الایمان، لکھنے والے کا نام مولوی اسماعیل دہلوی. یہ تمہارا تبلیغی جماعت والوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے. دارالعلوم دیوبند میں یہ کتاب مل جائے گی. دارالعلوم دیوبند کے جو ہے جو لائبریری ہے وہاں کی، وہاں بھی یہ رکھی ہوئی مل جائے گی. یہ کیا نام ہے، صراط مستقیم کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے، صراط مستقیم. اور تقویۃ الایمان میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ تمام انبیاء اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں. بتائیے، تمہارا ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ، تم حق پر ہو. تمہارا یہ نظریہ، یہ عقیدہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب اللہ کر سکتا ہے. بتاؤ، کیا ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی بات ہماری پہلے بات کا جواب دیجئے. بات سننا کچھ نہیں ہوتا. تم نے اپنی بات کہی، میں نے اب اس کا جواب دیا. تم نے کہا کہ ہم غلط کیسے ہیں، اب میں نے اپنی بات بتائی کہ غلط ایسے ہیں. اب اس کا جواب دو، کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے نا جی. تو تبلیغی جماعت کے جو متفقہ تمہارے امام ہیں، جو علماء ہیں، جو تمہارے بڑے اکابر ہیں، تو وہ دین اسلام سے خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا خارج. اب تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ان کا دامن تو چھوڑو، اپنا ایمان تو بچاؤ. اب سن تو لو بھائی، اب ہم نے آپ کی بات کا جواب دے دیا، ہماری کو دو دو. ہاں چلیے، ایک اور چیز میں یہاں کہہ دوں. آج آپ نے پھر یہ کہہ دیا کہ ہاں وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں. کہا کوئی جو بھائی دیکھو، کوئی بھی ہاں وہ دیوبندی ہو یا کوئی بھی ہو، صحیح بات ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب دیوبندی ہوگا وہ کافر ہوگا. اس میں کوئی بھی اپنا اس طرح کا عقیدہ رکھے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے، ہمارا ماں باپ بھی ہو بھائی. ہاں کوئی بھی ہو، بالکل ہاں کوئی بھی ہو، صحیح بات ہے. بھائی ہاں، اس دن طارق جمیل کو، طارق مسعود کو آپ نے جو ہے مشرک ثابت کیا تھا. آج آپ نے اپنے ان اکابرین کو جو ہے کافر ثابت کر چکے ہیں. اب مطلب واپس نہیں ہوئیے گا، ہے نا اس بات سے. ہاں سنیے میری بات کو سنیں. جی بتائیے. اب کل ہم نے آ کے ان کا کیا نام ہے، کل ملائی تھی ہارون بھائی. سر نے ایک بات دی تھی، اگر کسی میں کوئی آدمی بیٹھا ہے اگر وہ ڈوب جائے گا تو وہ ولی کو پکارے گا یا نہیں. انہوں نے کہا ولی کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بات کا جواب مل سکتا ہے نا؟ کیا چیز؟ انہوں نے کہا تھا تم اگر ڈوب رہے ہو تو سمندر کے اندر اللہ کے ولی کو پکارو، اللہ کو مت پکارو. کیا تھوڑا نا زور سے بھی بولو اور تھوڑا صاف کر کے بولو، کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ میں بتا رہا ہوں تمہیں. جی بتاؤ. ایک وہ آپ میں سے یہ ہارون آپ جانتے بھی ہوں گے. مجھے نہیں پتا کون ہارون ہے. چلو میں آپ کو نمبر بھی سینڈ کر دوں گا، ان کے آڈیو بھی سینڈ کر دوں گا. اچھا. ہم ان سے ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم کہیں سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ہماری کشتی پلٹ گئے، ہم ڈوب رہے ہیں. اچھا. تو ہم اللہ کو پکاریں یا اللہ کے ولی کو پکاریں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو مت پکارو، اللہ کے ولی کو پکارو. اچھا. بتاؤ یہ کیسے؟ مطلب یہ معاملہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے. کوئی صاحب تھے تو وہ اپنا مطلب اپنے اس میں تھے، جا رہے تھے. ایک صاحب اور انہیں دیکھ کے مطلب جانے لگے. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ پہلے جنید تک تو پہنچ، اللہ تک تو تیری رسائی بعد میں ہے. ایسا کچھ انہوں نے کہا ہے. اور یہ دیوبندیوں کی کتابوں سے میں ثابت کر کے دکھا دوں گا. تھانوی جی کی کسی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کسی جگہ. ٹھیک ہے. اور ایک ذکر اور ہے تھانوی جی کا کہ غوث پاک کا دھوبی جب انتقال کر گیا تو فرشتے آئے. اب فرشتوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا نا ماں ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. سوال کیا ہو رہا ہے، جواب کیا ہو رہا ہے. اور یہ تھانوی جی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. ہاں آئی سمجھ میں؟ تو اللہ کے ولیوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں ان پر نہ جاؤ. اور کرامت تمہارے دیوبندی حق مانتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ برحق ہے.
اور کرامت اور معجزہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کی عقلوں میں نہ آئیں، ان کی سمجھ میں نہ آئیں. تو جب تمہاری وہ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے تو تم اس کو سوچ سمجھ کیا سکو گے؟ دیوبندیوں سے معلوم کر لو، جو دیوبندیوں کے جو بڑے بڑے تمہارے اکابر ہیں ان سے پوچھ لو کہ کرامت کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں، کرامت کیا چیز ہے. چلو یہ بتاؤ تم، وہ جائے مطلب ایسا ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ولی کو پکارنا چاہیے ڈائریکٹ. اچھا یہ بتائیے کہ جو ولی کو پکار لیتا ہے آپ کے نزدیک وہ کیا ہے، مسلمان یا کافر؟ نہیں کیوں نہیں ہے، وہ ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، عزت ہے. اچھا چلو میں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہے. ہاں مسلمان. میں نے یہ پوچھا کہ جو اللہ کے ولی کو پکار رہا ہے، چاہے وہ ان کو وعدے وصال پکار رہا ہے جو وصال کر چکے ہیں، چاہے ان کی زندگی میں پکار رہا ہے، اللہ کے ولی کو پکارنے والا انسان آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ ہماری نظروں میں مسلمان ہے، پر بھٹکا ہوا مسلمان ہے. اچھا وہ بھٹکا ہوا مسلمان ہے. ہاں جی. مشرک نہیں ہوا؟ نہیں مشرک نہیں ہوا، پر ہاں بھٹکا ہوا مسلمان. اچھا میرے خیال سے تو کئی زینے سیڑھی جو ہے آپ نیچے اتر آئے ہو، نہیں تو بہت اوپر چل کے بولتے تھے آپ لوگ. تو نہیں سیدھا مشرک سے نیچے تو کوئی الفاظ ہی نہیں تھا. نہیں ہم یار بہت نیچے اتر آئے، پہلے زینے پہ آ گئے کیا؟ ہاں جی پہلے زینے، پہلی سیڑھی پہ آ گئے ہو. جی جی بتائیے. یہ بتائیے اگر آپ مشرک کہتے تو میں تمہارے گھر میں تمہارے گلے میں تمہارے گھر کا توق ڈال دیتا. ہاں جی بے شک تم ہمیں جان سے مار دیتے. میں نے جان سے مارنے کا تھوڑی کہا ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دے کے تمہارے گلے میں تمہارے گھر کا ہار ڈال دیتا. میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری رگی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو کیا اللہ ہماری ایک دم ڈائریکٹ ایسے نہیں سننے کا، مطلب کسی کا وسیلہ لینا پڑے گا ہمیں. وسیلے کے منکر ہو تم لوگ؟ کیا منکر ہے؟ وسیلہ جائز ہے. تو پھر جب وسیلہ جائز ہے تو پھر وسیلے کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو بس ہم انکار نہیں کر رہے، ضروری کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہاں تو وسیلہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری، اور سچوں کے ہے نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو کہاں؟ اللہ والوں میں. اللہ کے جو قریبی ہیں، جو اللہ کے جو ہے قریب ہیں لوگ، اللہ کے جو ولی ہیں جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں. سمجھے؟ منع کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ رہنے دو. اس سے یہ کہہ دیو ہاف آدمی کہ بعد میں الٹا سیدھا پیش مت دکھا کر ادھر ادھر کال کر کے. ہاں جی بتائیے. تو قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اے ایمان والو تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، اور اللہ کو جو ہے تلاش کرنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ کسی اللہ والے کے ہی پاس جاؤ گے. اللہ کا قرب، اللہ کا جو قرب آپ کو ملے گا وہ کہاں سے ملے گا؟ نماز اور صبر سے. اچھا نماز اور صبر سے. اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی بدل لو تم. اللہ یہی تو کہہ رہا کہ مجھے نماز اور صبر سے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ نماز اور صبر سے تلاش کرو؟ وہی جو اسی اس آیت میں نماز اور صبر کا کہاں ذکر ہے؟ اچھا تم نے مطلب آگے والی لائن میں یہ نہیں ہے، تم چھوٹی سی لائن تو بتا رہے ہو. نہیں لائن نہیں بتا رہے. نہیں اس آیت میں کہاں لکھا ہے؟ اس آیت میں کہاں ہے؟ آپ دوبارہ ریپیٹ کرو. اچھا تم وسیلہ جائز بھی سمجھ رہے ہو جی، اور منع بھی کر رہے ہو، یہ معاملہ کیا ہے تمہارا؟ نہیں جائز ہے، ہم لے سکتے ہیں وسیلہ، پر آپ کو یہ کہنا ہے کہ وسیلہ لینا ضروری ہے. وعلیکم السلام. ہاں جی کس کو ہے شکایت؟ میرا پورا بال جو بیچ کا وہ چلا گیا، پورا کھال نظر آتا ہے. اچھا تو آپ ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے بھیج سکتے ہیں؟ جی بنا کے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسی نمبر پہ آپ صاف ستھرا کلین ویڈیو بنا کے بھیج دو، دھندلا نہ ہو. ٹھیک ہے جی مطلب جی بول رہے ہیں کہ دوائی جو ہے وہ آپ آن لائن بھیج سکتے ہیں؟ ہاں چلا جائے گا انشاءاللہ چلا جاتا ہے. صرف ویڈیو بنا کے بھیج. جی کون سا وہ ہے؟ ایک منٹ ہاں میں لا کے دے رہی ہوں.
یہ ہے مجھے تبھی ریکارڈنگ لگا. ہاں بھائی جی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو جگہ جگہ قرآن پاک میں وسیلے کے تعلق سے جو فرمایا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف نماز اور روزہ سے ہی جو ہے ہمیں وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، یا پھر جو اللہ کے قریبی بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے بھی وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، ان کا بھی وسیلہ پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ سب سے بڑا وسیلہ تو ہمارے خود نبی ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو پھر حضور نماز ہیں یا روزہ ہیں یہ بتائیے؟ ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی نماز ہیں یا روزہ ہیں؟ سمیر کیا بات آپ نے کہا کہ صرف نماز اور روزے سے جو ہے. روزہ کب کہا ہم نے کب کہا روزہ؟ صبر سے، نماز اور صبر سے جو ہے اللہ وسیلہ تلاش کرو. ہاں وسیلے، صبر اور نماز کے وسیلے سے اللہ کو تلاش کرو. اچھا 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 اچھا. تو سب سے بڑا وسیلہ نماز اور صبر سے بھی بڑا وسیلہ خود ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو سب سے بڑا وسیلہ ہمارے نبی ہیں. تو پھر کیا ہمارے نبی کا وسیلہ نہیں مانتے تم لوگ؟ نہیں ہم مانتے ہیں بالکل. تو پھر اس میں تیسرا ایڈ کہاں سے ہو گیا یہ آپ کا؟ تو ایڈ تو آپ کر رہے ہو نا ولیوں کو. ارے ولیوں سے ہی تو ہمیں ایمان ملا ہے جاہلو. جن لوگوں کی وجہ سے، جن اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین اسلام کا طریقہ ملا، ہمیں شریعت ملی، انہی کو تم بھول جاؤ گے. انہی کو تم بھول جاؤ گے. اچھا اچھا ہے بھائی، انہی کو تم بھول جا رہے ہو یار. چلو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے نا. جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. تو یہاں تو کسی چیز کا نام نہیں لیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہاں تو نام نہیں ہے. اب وسیلہ ڈھونڈو تو کہاں جاؤ گے؟ کسی اللہ والے کے ہی پاس تو جاؤ گے. اللہ والے سے تو سیکھو گے. تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو کسی عالم کے پاس تو جاؤ گے، کسی حافظ کے پاس تو جاؤ گے. جی 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 بالکل. تو تمہارا وہ وسیلہ بنا نہیں بنا؟ تو وہ تو قرآن پڑھانے کا، نماز سکھانے کا، شریعت سکھانے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو وسیلہ بنایا تمہارا دین اسلام سکھانے کا؟ ہاں جی. قرآن میں یہ بھی ہے کہ تم جو مردے ہیں انہیں سنا نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے، مگر وہ کس کے لیے ہے؟ ذرا اس کی بھی بات بتا دو. بتائیے اب بتائیے. جو وہ تو قبر میں ہے، جو اب جو بھی قبر میں. ماشاء اللہ تم نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو مردے ہیں ان کو سنا نہیں سکتے. جی اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ تھوڑی سی وضاحت کر سکیں گے؟ وضاحت کر دیجئے، تھوڑی سی سمجھدار کم ہوں میں. کر ہی نہ سمجھو. کہہ جنے بولو گے کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ. بڑے یار، ارے جب تمہیں کسی کو بات کرنے کا انداز نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں ہے، جب سیکھے نہیں ہو تو پھر آ کیوں جاتے ہو اپنی جماعت کو ذلیل اور رسوا کرانے کے لیے؟ نہیں بات اسے کرنی تھی سمیر گھر بھائی بات. اچھا چلو وہ کر لیں گے. ہاں بھائی کیا کہنا ہے تمہارا اس کے اوپر؟ سوال کرو. پہلے تو تم مجھے نہ بتاؤ تم تیل کا نہ بتاؤ. یہ نو مت کرو. اس بندے نے جو ابھی جو اعتراض کیا اس کا جواب دو کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں تو سنا صحیح تو تیرا ہے، صحیح تو تیرا کہ تم مرے آدمی کو سنا دو گے. وہ بتاؤ پہلے. ارے جاہلو، وہ وہاں کی بات ہے ہی نہیں. جو چلتے پھرتے مردہ انسان ہیں، جن کے دلوں سے جو ہے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جیسے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، یہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ مردے ہیں. سن میں کافر مشرکین کو کہا گیا. یار وہاں کم سے کم کچھ سیکھ لو، سمجھ لو. اور اگر یہی بات ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو پھر تمہارے اشرف تھانوی صاحب یہ اچھا مردوں کو یہ کہے کہ مردے سن سکتے ہیں تو پھر اس پر کیا جو ہے حکم لگے گا؟ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے. کبھی باتیں پھسل جاؤ آپ. جو یہ کہتا ہے کہ مردے سن لیتے ہیں یا سنتے ہیں، سنتے اور بولتے ہیں، ہے نا، جواب دیتے ہیں،
تو ایسے انسان پر کیا حکم لگے گا؟ اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. کون سا پہلی بات کہتا کوئی کہتا نہیں تمہارے سوا. میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس انسان پر حکم کیا لگے گا, حکم بتائیے. اس سے پہلے تمہاری آواز میں آ گئی دوبارہ چلو بات. ارے کیا کہہ رہی ہے, گنگنا کیوں رہا ہے, صاف صاف بتانا. میں نہیں کہہ رہا ہوں تمہاری آواز پاپا نہیں آ رہی, کٹ کٹ آ رہی, دوبارہ بات. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں, ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ ان کے اوپر ہاں, قرآن کو جھٹلا رہے ہیں وہ. نہیں. اچھا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. قرآن کو جھٹلانے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب دو دونوں جنے. بات کر یار. اگر تو میں جو بول جائے ایک دم میں اس کی بات کا جواب دے رہا تھا. جواب دو دونوں جنے تسلی سے سنبھال کے, بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا. ہاں میں بتا رہا ہوں اس کا سوچ سمجھ کے جواب دینا. اندھیرا دیکھا؟ ہیلو, اندھیرا دیکھا یہ کبھی نہیں بتاؤ پہلے. ہاں اندھیرا دیکھا ہے. تو بس وہ آدمی اندھیرے میں وہ یہ گول گول مت گھما, سیدھا سیدھا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے, مشرک ہے, کیا ہے؟ ہم مسلمان کو کافر نہیں دے سکتے. ارے جاہلو, جب ڈر رہے ہو اتنا تو پھر تم بات ہی کرنے کیوں آئے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو نا, تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ کھل کے جواب دو میری طرح جیسے میں بول رہی ہوں. تو ہاں تو ایک بات تو سنو باقی, جو اس میں ہے قبروں میں وہ تمہاری بات, جو قبر میں ہے, جو انسان انتقال کر چکا ہے, اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والا سنتا ہے, ٹھیک ہے؟ وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے, بس اتنا جواب دو. ارے یار جواب دو جلدی بھائی. ہیلو, ہاں جی, ہاں جواب دو. وہ گوپ اندھیرے میں میں تم سے بتا. ارے اندھیرے کی بات چھوڑ, مسلمان ہے یا مشرک ہے, کافر ہے, کون ہے وہ بس کب ہے؟ تو تھان بھی بھٹک گیا تھا کیا؟ تھان؟ ہاں, تمہارا مولوی اشرف تھانوی جو ہے تھانہ بھون کا, تو وہ بھٹک گیا تھا کیا؟ ہیلو بھائی, حسین بھائی تم نے کہا بھٹکا ہوا ہے وہ, تو اسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حکایت اولیاء میں. ارے ان سے بات کر لو, میرا بھائی سے. ارے چل جا, آپ نکل یہاں سے, کھما کھائیں کا دماغ خرچہ کر رہا ہے. دیکھو مسلمانوں, یہ بہت ہی بڑے ذلیل و رسوا انسان ہوتے ہیں, اور آج تک کوئی دیوبندی ایسا پیدا نہیں ہوا جو صحیح طریقے سے, مکمل طریقے سے, کوئی اچھے سے بات کر کے اپنی بات کو ہمارے سامنے صحیح ثابت کر کے پیش کر دے. نہیں, کبھی نہیں, ایسا آج تک ہوا ہی نہیں. دنیا میں آج تک کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ ہی پیدا نہیں کیا جو ہمارے اوپر کوئی اعتراض کھڑا کرے اور ہمیں غلط ثابت کر دے, اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دے. ایسا ابھی تک کوئی دیوبندی بچہ پیدا نہیں ہوا. میں کال رکھ رہا ہوں, اب یہ جاہل ایسے ہی کرتے رہیں گے, تھوڑا کام میں ہوں میں.